बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर एक बार फिर ज़िंदगी बनाम बंदगी के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये था कि हम ये जान सकें कि इस ज़िंदगी को हम किस तरह बंदगी बना सकते हैं। बंदगी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के बंदे बनकर अल्लाह ताला की इताअत करने को बंदगी कहते हैं। ये नाम मैंने इसलिए चूज़ किया कि एक तो ये मेरी आने वाली किताब का नाम है जो इंशाल्लाह अगले साल के अवाइल में उर्दू में शाया हो जाएगी, और अल्लाह ने तौफीक और ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह इसका इंग्लिश वर्जन 2019 में 2019 में आ जाएगा। इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा उर्दू से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात और मामलात यूरोप और अमेरिका में रहने वालों से कुछ मुख्तलिफ है, इसलिए हमारे मसाइल भी दूसरी तरह के हैं। ये ज़िंदगी 60 70 80 85 साल की ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी का सौदा हमने एक ऐसी ज़िंदगी के साथ करना है जिसकी कोई मुद्दत नहीं। ना आप उसे करोड़ों में कह सकते हैं, ना अरबों में कह सकते हैं। वो एक ऐसी ज़िंदगी है कि जिसका कोई आखिर नहीं, खालिदून, हमेशा रहने वाली। ना सिर्फ ये कि वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, बल्कि उसमें इस कदर नेमतें हैं कि जिसका हम कोई तस्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर ये कि वहाँ पे इंसान हमेशा जवान रहेगा, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, इंसान को ना तो माजी का कोई पछतावा होगा और ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा होगा। अब हर जी शऊर अकल रखने वाला शख्स जान सकता है कि ये सौदा वो किस तरह से करे। क्या इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को एंजॉय करे, इसे ऐश में गुजारे, और हमेशा पाने वाली ज़िंदगी जो कि नेमतों से भरपूर होगी उसे ज़ाया कर दे, या वो इस ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इताअत में गुजारे और हमेशा की ज़िंदगी नेमतों के साथ पाले। नाज़रीन, अगर हम अल्लाह की इताअत की बात करें तो ये दीन इस्लाम है, और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आप तक दीन इस्लाम की सही सूरत पहुंचाई जाए। क्योंकि मेरे ख़्याल में हमारे सामने आजकल जो दीन पेश किया गया है उसे कल्चर के साथ उससे और उसमें और बहुत सारी लवाजमात डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से दीन सख्त हो गया है। जबकि अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को आसानियाँ देने का नाम कहा है। अल्लाह ताला भी आसानियाँ देते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि दीन आसानी देने का नाम है। लेकिन इत्तेफाक से अब जो दीन हमारे सामने है वो इस किस्म की एडिशंस के साथ इस तरह हो गया है कि लोगों के लिए उस पर अमल पैरा होना या रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। दीन वही है जो अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले अंबिया को दिया, वही के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, और उन्होंने अपनी उम्मत तक पहुँचाया। ये हक़ किसी को भी नहीं पहुँचता कि वो इस दीन में किसी तरह की कोई तब्दीली करे, चाहे वो तब्दीली कोई इजाफ़ा हो या वो तब्दीली किसी चीज़ का निकालना हो। हम बहुत सी ऐसी टर्म्स देखते हैं जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थीं, जैसे वाजिब है, सुन्नत मोक़दा है, सुन्नत है, मुस्तहिब है। ये सब कुछ वो है जो बाद में ऐड किया गया। इंशाअल्लाह ताला लेटर ऑन जब हम इन मौज़ूआत पर आएंगे तो तफसील के साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस ज़िंदगी में बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ही कम अमल ऐसे हैं जिन्हें करने से अल्लाह ने रोका है। जितनी भलाइयाँ हैं, जितने नेकी के काम हैं, वो हर दीन और हर माशरे में एक ही जैसे होते हैं। कोई माशरा नहीं कहता कि उसे दूसरे शख्स को खामखा कत्ल कर दें। कोई माशरा, कोई मज़हब चोरी को, डाका ज़नी को या और दूसरे बुरे कामों को
ترغیب نہیں دیتا یا انہیں پسند نہیں کرتا کہ وہ کیے جائیں۔ اسی طرح ہر مذہب، ہر معاشرہ دوسرے لوگوں کی خدمت کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام بھی یہی سب کچھ کہتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ہوگا، اور اس ایمان کے تقاضے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ جاننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اخلاقیات کے بارے میں کہ وہ کون سی اخلاقیات ہیں جو ایمان کا حصہ ہے، جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ناظرین، جن بھی اعمال سے اسلام نے ہمیں روکا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی دوسرے شخص کو مارا نہیں جا سکتا، کسی چوری نہیں کی جا سکتی، یا اور کوئی برائی ایسی جو وقوع پذیر ہو جاتی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو ان سے نپٹنے کے لیے ان حالات میں قوانین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین دیے جو کہ انسان کو ان حالات میں صحیح رستے پر گامزن کرنے کے لیے ضروری تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جو تمہارے وقت میں معروف چیزیں ہیں، یعنی جو بھلائی کی چیزیں ہیں، جو بھلائی کے اعمال ہیں، ان کی پیروی کرو اور دوسروں کو تلقین کرو، اور اسی طرح جو برائیاں ہیں ان سے منع کرو۔ کیونکہ انسان جانتا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ کسی معاشرے میں یا کسی بھی جیوگرافیکل لوکیشن میں بھلائی ایک ہی جیسی ہوتی ہے سوائے چند تبدیلیوں کے۔ اگر ہم دیکھیں کہ شراب نوشی اگر اسلام منع کرتا ہے تو شراب نوشی تو اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے بھی کئی مذاہب میں منع تھی، بعد میں اگر انہوں نے لیگلائز کر لی تو وہ ان کے ملکی قوانین تھے، ان کا مذہب ابھی بھی شراب کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جی اگر ہم اس قسم کے حالات میں گھر جائیں تو پھر کون سے قوانین ہم پہ لاگو ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کے دوسرے حصے شریعت اور کتاب میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پرستش کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ ہماری اس کائنات میں جو اس آسمان تلے ہے، جو سب سے چھوٹی گیلیکسی ہے، اس کے ایک کنارے سے اگر کوئی شخص لائٹ پھینکے تو دوسرے کنارے پہ وہ لائٹ 1,00,000 لائٹ ایئر، آپ کو پتہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں لائٹ کتنا تیزی سے ٹریول کرتی ہے، وہ روشنی پہنچے گی۔ یہ سب سے چھوٹی گیلیکسی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب تک کتنی گیلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں اور وہ کس قدر وسیع ہیں، اور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ دوسرے آسمانوں میں کائنات کتنی وسیع ہیں اور اس میں کس قدر گیلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اللہ واحد خالق ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اگر انسان کچھ تخلیق کرتا ہے تو وہ انہی اجزاء کو استعمال کر کے تخلیق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ آج تک خود کسی نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، ہم صرف اسے کمپوز کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا خالق، ایک ایسا مالک جو اتنا طاقتور ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 وقت مجھ سے ملاقات کرو، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں اگر مجموعی طور پہ آپ لگائیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا، لیکن ہم افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ بھی ہم اپنے پروگرام میں سے سپیئر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اپنے دنیاوی خداؤں کے لیے ہم کئی گھنٹے انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اس اصل مالک کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ ہمیں 5 نمازیں
وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس اصول کی، کس رول کی پیروی کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور ہمیں ابدی زندگی عطا کریں۔ ناظرین، یہ سودا ہے اگین اس شارٹ لائف میں اور ایک ناختم ہونے والی زندگی میں، اور میرے خیال میں ہم سب عقل رکھتے ہیں، ہم سب پڑھے لکھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہے گا۔ یہاں ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد میں پھر حاضر ہوتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، میں اب آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں نبیوں پر ایمان لانے کی مختلف صورتیں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک ہے نبی کی اطاعت۔ نبی کو نبی مان لینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کتاب میں خود واضح کر دی ہے کہ نبی صرف عقیدت کا مرکز نہیں بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ یہی نقطہ ہے جو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں سمجھایا تھا کہ جلوس نکالنے یا لائٹنگ کرنی بہت زیادہ یا پوسٹ کرنی بہت زیادہ، محبت کا اظہار یوں کرنا یا محبت کے نام پہ لوگوں کو مار دینا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کا خیال کرتے ہیں، آپ اسے کچھ دیتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں میں، تو پھر ہمیں ان کی اطاعت کر کے اس محبت کا اظہار کرنا ہوگا۔ صرف محبت کا راگ الاپنا محبت نہیں ہے۔ اس زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ محبت ماں باپ کو بچوں سے ہو یا بچوں کو ماں باپ سے ہو یا کسی اور رشتے سے ہو، مرد و عورت کے درمیان ہو، تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ سب کچھ دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، وہ سب باتیں ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہماری اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یہ کیسی محبت ہے کہ ہم صرف آئی لو یو کہنے تک اکتفا کریں اور ان کی اطاعت نہ کریں۔ اس لیے ان سے محبت جو ہے وہ ان کی اطاعت میں ہی ہے۔ رسول اس لیے نہیں آتا کہ ہم اسے رسول مان کر فارغ ہو جائیں۔ اس کی حیثیت ایک واعظ اور ناصح کی بھی نہیں ہے۔ صرف واعظ اور ناصح کی نہیں بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہے، ایک واجب الاطاعت ہدایت دینے والے کی ہے۔ اور یہی ان کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دیں ان پہ ہم بے چن و چرا تعمیل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ نساء میں، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتے، وہ اپنی ہدایت نبیوں اور رسولوں کی وساطت سے ہی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبیوں کی اطاعت کی جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تم ہی کو حکم نہ مانیں، اور جو فیصلہ تم کر دو اپنے دلوں میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے سر نہ جھکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت خود بھی مختلف طریقوں سے واضح فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آپ کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹوں اور دوسرے تمام لوگوں سے عزیز تر نہ رکھے۔ ناظرین، یہاں پر میں پھر کہوں گا کہ باپ، بیٹوں اور تمام لوگوں سے عزیز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ ایسا آپ کو درپیش ہو جائے کہ ایک طرف ان عزیزوں کی محبت ہے اور دوسری طرف حضور پاک کی اطاعت ہے، تو آپ ان لوگوں کی محبت پہ حضور کی اطاعت کو فوقیت دیں۔
یہ ہے محبت۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نبی کی شفاعت پہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی شفاعت کر دیں گے۔ شفاعت کے بارے میں یاد رکھیں کہ شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شفاعت صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت کا سوال بھی نہیں کرے گا، اور نہ کسی ایسے شخص کے بارے میں شفاعت کا سوال کرے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کی شفاعت کریں جس نے ان کی اطاعت نہیں کی؟ اس غلط فہمی سے ہمیں نکل آنا چاہیے۔ شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوگی، وہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ لہٰذا اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کسی شخص کے بارے میں؟ پھر ناظرین، ایک عام شخص تو کسی کا ظاہر دیکھ کے ہی کوئی فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ دل کا حال نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کا حال جانتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بعض ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ہماری نیت بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن ہمارے وسائل کم ہوتے ہیں، ہم بڑا عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اتنی کمزور ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا عمل بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ چھوٹے عمل کے ساتھ پختہ اور سچی نیت کس کی تھی، اور کمزور نیت کے ساتھ بڑا عمل کس کا تھا، اور ان دونوں میں سے کس کو فوقیت ہے۔ لہٰذا شفاعت تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہیں گے اور کسی کو اجازت دیں گے۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوری طور پہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسے شخص کی گناہ معاف کر دے گا۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو تمام زندگی گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت سامنے آ جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ اب درمیان میں ایک طبقہ ایسا ہے، ہم جیسے لوگ، کہ جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن کسی ایک سٹیج پہ اپنی موت سے پہلے، اپنی موت سامنے دیکھے بغیر اس سے پہلے ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن خاموش ہے، اور قیاس اگین یہی کیا جاتا ہے کہ شاید یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے چونکہ احساس کیا اپنی غلطی کا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور موت سے پہلے مانگ لی، تو شاید یہ کسی شفاعت کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی شفاعت اور مغفرت کی دعا مسلمانوں کے لیے بہت اہم قرار دی ہے۔ ارشاد ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے ختم نبوت کی۔ نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہتے ہیں، اور ان کی بعثت کا مقصد اتمام ہدایت اور اتمام حجت ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی۔ یہ مقصد جب پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی پیشین گوئیوں سے بھی واضح تھی، لیکن قرآن میں اس کے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ چونکہ آخری پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا اور کوئی کتاب اس کے بعد نازل نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں اور سنت اللہ کی صورت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی کی پیروی کرنا ہمارے لیے، اور اس تمام عمل کو آگے پہنچانا لازمی ہے۔ اب ہم خود اس کو جانیں، قرآن کو سمجھ کے، سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم اس قرآن کو جو اللہ کی ہدایت ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اب یہ بحیثیت امت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرہ اختیار میں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم دعوت حق کے موضوع پہ بات کریں گے تو میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کہ کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہمیں اس دعوت کو آگے پہنچانا چاہیے، کیونکہ جیسے پہلے کہا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے جس پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچائے۔ ہمارے لیے یہ نہیں کہ جی ہم پورے ملک میں، پوری لوگوں میں، یہ ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بنائے علماء کا جن کا کام ہے، لیکن ہمارے اپنے دائرہ اختیار میں جو لوگ آتے ہیں ان تک یہ بات پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے، جیسا کہ فیملی کا سربراہ اپنے گھر کے ممبران۔ انشاءاللہ تفصیلاً اس پہ پھر بات ہوگی۔ نبیوں پہ ایمان کا سلسلہ کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ آج ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم کتابوں پر ایمان کی بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔